Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your teacher from the Reader School Hyderabad. क्लास 9. आज हम उर्दू का सबक नंबर 2 पढ़ेंगे मिर्ज़ा गालिब के आदात व ख़साइल। इसके मुसन्निफ़ का नाम है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, जो 1837 में पैदा हुए और 1914 में उन्होंने वफ़ात पाई। अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम ख्वाजा ईज़ बख्श था। 9 बरस की उम्र में थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। उनकी वालदा दिमागी तवाज़न खो बैठी। बड़े भाई ख्वाजा इमदाद हुसैन इंस्पेक्टर थे। 2 बहनें थीं। उन्होंने हाली की परवरिश की। इब्तदाई तालीम में कुरान पाक, फ़ारसी और अरबी की कुतुब पढ़ी। 1856 में ज़िला हिसार में कलेक्टर के दफ्तर में मामूली सी नौकरी मिल गई। रोज़गार की फ़िक्र में दिल्ली चले गए। 31 दिसंबर 1914 को इंतकाल हुआ और पानीपत में अबू अली कलंदरी की दरगाह में दफन हुए। सबक की पढ़ाई करेंगे। सबक की पढ़ाई मैं करूँगी, आप मुश्किल अल्फाज के मायने नोट कर लीजिएगा। एक पैराग्राफ की तशरीह मैं करूँगी, एक पैराग्राफ की तशरीह आपका घर का काम होगा। मिर्ज़ा गालिब के अखलाक नहायत वसी थे, कुशादा थे, खुले थे। वो हर शख्स जो उनसे मिलने जाता था बहुत कुशादा पेशानी से मिलते थे। वो नहायत कुशादा पेशानी से नहायत मोहब्बत से मिलते थे। जो शख्स एक दफ़ा उनसे मिलता उसे हमेशा मिलने का इश्तियाक रहता था, शौक़ रहता था। दोस्तों को देखकर बाग बाग हो जाते थे और उनकी खुशी से खुश और गम से गमगीन होते थे। इसलिए इनके दोस्त हर मज़हब और मिल्लत कौम के न सिर्फ दिल्ली में बल्कि तमाम हिंदुस्तान में बेशुमार थे, बहुत ज़्यादा थे। जो ख़ुतूत उन्होंने अपने दोस्तों को लिखे हैं उनके एक एक हर्फ से महर मोहब्बत, प्यार और उन्स, गमखारी, हमदर्दी, यंगांगत, इत्तफ़ाक़ टपकती है। हर एक ख़त का जवाब लिखना अपने ज़िम्मे फ़र्ज़ ऐन समझते थे, उसे अपना फ़र्ज़ समझते थे। उनका बहुत सा वक्त दोस्तों को जवाब लिखने में सर्फ होता था। बीमारी और तकलीफ़ की हालत में भी वो ख़तों के जवाब लिखने से बाज ना आते थे। वो दोस्तों की फरमाइशों से कभी तंग दिल ना होते थे, उनसे कभी उकताते ना थे। गज़लों की इस्लाह के सिवा और तरह तरह की फरमाइशें उनके बाज़ खालिस व मुखलिस दोस्त करते थे और वो उनकी तकमील भी करते थे, उनको पूरा करते थे। लोग इनको अक्सर बैरंग ख़त भेजते थे, बग़ैर टिकट के ख़त उन्हें भेजते थे, मगर इनको कभी भी नागवार ना गुज़रता था। उन्हें कभी भी बुरा ना लगा था। अगर कोई शख्स लिफाफे में टिकट रख कर भेजता तो वो सख्त शिकायत करते थे। मुरव्वत और लिहाज मिर्ज़ा की तबीयत में बदरजा गायत था। उनकी तबीयत में लिहाज बहुत ज़्यादा था। बावजूद ये कि आखिर उम्र में, इसके बावजूद कि उम्र के आखिरी हिस्से में वो अशआर की इस्लाह देने से बहुत घबराने लगे थे। बाएहमा कभी किसी का कसीदा या गज़ल बग़ैर इस्लाह के वापस ना करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो बग़ैर इस्लाह के वापस ना करते थे। एक साहिब को लिखते थे, जहाँ तक हो सका अहबाब की खिदमत बजा लाया, दोस्तों की खिदमत बजा लाया और आकर अशआर देखता था और इस्लाह देता था। अब ना आँख से अच्छी तरह सूझे, यानी अब ना अच्छी तरह से आँख से दिखाई देता है और ना हाथ से अच्छी तरह लिखा जाए। अगरचे मिर्ज़ा की आमदनी कलील थी, कम थी, मगर हौसला फ़राग था, हौसला बुलंद था। साइल इनके दरवाजे से खाली हाथ बहुत कम जाता था। उनके मकान के आगे अंधे, लंगड़े, लूले और अपाहज मजदूर लोग, मर्द, औरतें पड़े रहते थे। उज़र के बाद 1857 की जंग के बाद उनकी आमदनी कुछ ऊपर 150 रुपये माहवार हो गई थी, कुछ बढ़ गई थी और खाने पीने का खर्च भी कुछ लंबा चौड़ा ना था, मगर वो गरीबों और मोहताजों की मदद अपनी बसात से, औकात से ज़्यादा करते थे, इसलिए अक्सर तंग रहते थे। मिर्ज़ा अपने दोस्तों के साथ जो गर्दिशे रोज़गार, जो के हालात के तंग होने की वजह से बिगड़ गए थे, नहायत शरीफाना तौर से सलूक करते थे। दिल्ली के अमायत, दिल्ली के अमीर लोग, उनमें से एक साहब जो मिर्ज़ा के दिली दोस्त से, गहरे दोस्त से, और 1857 के बाद उनकी हालत सकीम हो गई थी, ख़राब हो गई थी। एक रोज़ छींट का फरगुल पहने, छींट का फरगुल एक बारीक बैल बूटे वाला कपड़ा, उसका लिबास उन्होंने सिलवाया। वो पहने हुए
مرزا سے ملنے آئے۔ مرزا نے کبھی ان کو مالیدہ یا جامہ وار وغیرہ، مالیدہ کپڑا قیمتی اور ملائم کپڑا جو کہ پشمینے سے بنا ہوتا ہے، اور جامہ وار بھی ایک قیمتی کپڑا ہے، ریشمی کپڑا ہے، ان کے لباس کے سوا ایسا حقیر، ایسا کم کوالٹی والا کپڑا پہنے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چھینٹ کا فرغل ان کے بدن پر دیکھ کر دل بھر آیا۔ انہیں بہت دکھ ہوا کہ انہوں نے ایک کم کوالٹی کا کپڑا پہن رکھا ہے۔ ان سے پوچھا، یہ چھینٹ آپ نے کہاں سے لی؟ مجھے اس کی وضع، اس کی بناوٹ بہت ہی بھلی معلوم ہوتی ہے، مجھے اچھی لگ رہی ہے، آپ مجھے بھی فرغل کے لیے یہ چھینٹ منگوا دیں۔ انہوں نے کہا، یہ فرغل آج ہی بن کر آیا ہے، میں نے اسی وقت اس کو پہنا ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو یہی حاضر ہے۔ مرزا نے کہا، جی تو یہی چاہتا ہے کہ اسی وقت آپ سے چھین کر پہن لوں، مگر جاڑا شدت سے پڑ رہا ہے، سردی بہت شدت سے پڑ رہی ہے، آپ یہاں سے مکان تک کیا پہن کر جائیں گے؟ پھر ادھر ادھر دیکھ کر کھونٹی پر سے اپنا مالیدہ کا نیا چوغا، اپنے قیمتی لباس جو تھا وہ اتار کر انہیں پہنایا، اور اس خوبصورتی کے ساتھ وہ چوغا، وہ لباس ان کی نظر کیا، ان کو پیش کر دیا۔ کلاس 9 پیراگراف نوٹ کریں، میں اس کی تشریح کرواؤں گی۔ ظرافت مزاج میں اس قدر تھی کہ ان کے طبیعت میں مزاح اور مذاق اس قدر تھا کہ اگر آپ کو بجائے حیوان ناطق مین بولنے والا جانور، یہاں سے مراد بولنے والے انسان کی بجائے حیوان ظریف کہا جائے، مذاق کرنے والا انسان کہا جائے تو بجا ہے۔ ایک دفعہ جب رمضان گزر چکا تو قلعے میں گئے۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ عرض کیا، پیر و مرشد ایک نہیں رکھا۔ یعنی اس سے مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ میں نے ایک بھی نہیں رکھا، اور یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ سارے روزے رکھے، بس ایک نہیں رکھا۔ ایک دن نواب مصطفیٰ خان کے مکان پر ملنے کو آئے۔ ان کے مکان کے آگے چھتا تاریک تھا، یعنی اس پر چھت تھی اور اندھیرا تھا۔ جب اس چھتی ہوئی چھت سے گزر کر دیوان خانہ محکمہ مال کا ایک بڑا وزیر کا آفس، وہاں اس کے دروازے پر پہنچے تو وہاں نواب صاحب ان کو لینے کے لیے کھڑے تھے۔ مرزا نے ان کو دیکھ کر یہ مصرع پڑھا، آب چشمہ حیواں درون تاریکی است، یعنی اس کا مطلب ہے آب حیات اندھیرے میں ہے۔ جب دیوان خانے میں پہنچے تو اس کے دالان میں باسبب مشرق رویہ ہونے کے دھوپ بھری ہوئی تھی۔ مرزا نے وہاں یہ مصرع پڑھا، اے خانہ ہما آفتاب است، یہ گھر تو سارے کا سارا سورج ہے۔ اس کا سیاق و سباق سنیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ مرزا غالب نہایت وسیع اخلاق کے مالک تھے، ان کا حلقہ احباب بھی وسیع تھا، وہ ہر شخص سے خندہ پیشانی سے ملتے تھے۔ انہوں نے جو خطوط دوسروں کو لکھے ان کے ایک ایک حرف سے مہر و محبت، غمخواری اور ینگانگٹ ٹپکتی تھی۔ مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں بہت زیادہ تھا۔ ان کے آخری حصے میں بھی کسی کی غزل یا قصیدہ بغیر اصلاح کے واپس نہ کرتے تھے۔ اس کے باوجود مرزا کی آمدنی کم تھی، مگر کھلے دل کے مالک تھے۔ وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی حیثیت سے بڑھ کر کرتے تھے۔ انہیں پھلوں میں آم بہت پسند تھا، ان کا دل آموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتا تھا۔ آگے تشریح سنیں۔ زیر تشریح عبارت میں مصنف نے مرزا غالب کے اوصاف حمیدہ میں ظرافت اور خوش طبعی کے بارے میں بتایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مرزا غالب کی فطرت میں ہنسی مذاق اور خوش مزاجی بہت زیادہ تھی۔ ہنسی مزاح اور خوش مزاجی زندہ دل لوگوں کی خاصیت ہوتی ہے۔ کسی مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ خوش مزاجی کے انسانی صحت پر بڑے اچھے اور خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ خوش مزاجی وہی اختیار کرتے ہیں جنہیں زندگی کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ زندگی سے مجھے پیار ہے، مسکراتا ہوں اور جیتا ہوں۔ مسکراہٹ ایک ایسا نذرانہ ہے جسے غریب سے غریب آدمی بھی پیش کر سکتا ہے۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ مرزا غالب فطری طور پر خوش مزاج اور ظریف تھے۔ مرزا کی یہ خوبی تھی کہ گفتگو کے دوران میں بھی کوئی بھی ہنسی مذاق، ظرافت یا لطیفہ کی بات ذہن میں آ جاتی تو ضبط نہ کر سکتے تھے اور شوخی کی بات پر بلا جھجک کہہ گزرتے تھے۔ چنانچہ اسی خوبی کی وجہ سے حالی نے انہیں حیوان ناطق یعنی بولنے والے جانور کی بجائے حیوان ظریف یعنی ہنسنے والا جانور کہا ہے۔
غالب کی ظرافت کا حوالہ دیتے ہوئے مصنف لکھتے ہیں، ایک دفعہ جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا تو آپ بہادر شاہ سے ملنے کے لیے لال قلعہ تشریف لے گئے۔ بہادر شاہ نے گفتگو کے دوران میں مرزا سے پوچھا، تم نے کتنے روزے رکھے؟ غالب نے شوخی کے انداز میں کہا کہ پیر و مرشد ایک نہیں رکھا۔ ان کے جواب سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ایک روزے کے سوا باقی سارے روزے رکھے، حالانکہ انہوں نے ایک بھی نہیں رکھا تھا۔ مرزا غالب ایک روز اپنے قریبی دوست نواب مصطفیٰ خان سے ملنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ مکان کے تاریک برآمدے سے گزر کر مہمان خانے کے دروازے پر نواب صاحب مرزا کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ مرزا غالب نے انہیں دیکھ کر فوراً فارسی زبان کا شعر پڑھا، جس کا مطلب ہے کہ آب حیات کا چشمہ اندھیرے میں ہے، اور جب دیوان خانے میں پہنچے تو وہاں پر دھوپ تھی۔ مرزا نے وہاں پر فارسی کا یہ مصرع بولا، یہ گھر تو سارے کا سارا سورج ہے۔ یہاں پر اس کی تشریح مکمل ہوئی۔ تشریح شروع کرنے سے پہلے حوالہ متن لکھیں گے، سیاق و سباق لکھیں گے اور سبق کی تشریح کریں گے۔ آگے پڑھائی کریں۔ ایک صحبت میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے۔ شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے۔ انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی۔ مرزا نے کہا، میں تو تم کو میری سمجھتا ہوں، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں۔ باوجود یہ کہ مرزا کی آمدنی اور مقدور بہت کم تھا، اس کے باوجود کہ ان کی آمدنی اور حیثیت بہت کم تھی، مگر خودداری، عزت نفس اور حفظ وضع، بناوٹ، رکھ رکھاؤ، لحاظ کو وہ کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ شہر کے امراء و عمائد، امیر لوگوں سے برابر کی ملاقات تھی۔ کبھی بازار میں بغیر پالکی یا ہوادار کے، یہ ڈولی ایک قسم کی سواری ہے، اس کے بغیر نہ نکلتے تھے۔ عمائد شہر میں، شہر کے امیر لوگوں میں سے جو لوگ ان کے مکان پر آتے تھے، یہ بھی ان کے مکان پر ضرور جاتے تھے۔ ایک روز کسی سے مل کر نواب مصطفیٰ خان مرحوم کے مکان پر آئے۔ میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ نواب صاحب نے کہا، آپ مکان سے سیدھے یہیں آئے ہیں یا کہیں اور بھی جانا ہوا تھا؟ مرزا صاحب نے کہا، مجھ کو فلاں صاحب کا ایک آنا دینا تھا، اول وہاں گیا تھا، وہاں سے یہاں آیا ہوں۔ پہلے میں وہاں گیا تھا، اب یہاں آیا ہوں۔ ایک دن دیوان فضل اللہ مرحوم چرٹ میں ایک قسم کی سواری میں سوار مرزا صاحب کے مکان کے پاس سے بغیر ملے نکل گئے۔ مرزا کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک رکا ایک چٹھی دیوان جی کو لکھا، مضمون یہ کہ آج مجھ کو اس قدر ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی ہے کہ شرم کے مارے زمین میں گڑا جاتا ہوں۔ اس سے زیادہ اور کیا نالائکی ہو سکتی ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی تو اس طرف سے گزریں اور میں سلام کو حاضر نہ ہوں۔ جب یہ دیوان جی کے پاس پہنچا تو وہ نہایت شرمندہ ہوئے اور اسی وقت گاڑی میں سوار ہو کر مرزا صاحب سے ملنے کو آئے۔ کلاس 9 پیراگراف نوٹ کریں، اس کی آپ تشریح کریں گے۔ فواکہ میں آم ان کو بہت مرغوب تھا، پھلوں میں آم بہت پسند تھا۔ آموں کی فصل میں ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے عمدہ آم بھیجتے تھے، اور وہ خود اپنے بعض دوستوں سے تقاضا کر کے، ڈیمانڈ کر کے آم منگواتے تھے۔ ایک روز مرحوم بہادر شاہ آموں کے موسم میں چند مصاحبوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، جن میں مرزا بھی تھے، باغ حیات بخش یا مہتاب باغ میں ٹہل رہے تھے۔ آم کے پیڑ رنگ رنگ کے آموں سے لدے تھے۔ یہاں کا آم بادشاہ یا سلاطین یا بیگمات کے سوا کسی کو میسر نہیں آتا تھا۔ مرزا بار بار آموں کی طرف دیکھتے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا اس قدر غور سے کیا دیکھتے ہو؟ مرزا نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، اس کو دیکھتا ہوں کہ کسی دانے پر میرا اور میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہوا ہے یا نہیں۔ بادشاہ مسکرائے اور اسی روز ایک بہنگی، ایک ٹوکری عمدہ آموں کی مرزا کو بھجوائی۔ یہاں تک آپ پیراگراف کی تشریح کریں گے۔ حوالہ متن، سیاق و سباق اور تشریح اور مشکل الفاظ کے معنی لکھیں گے۔ آگے پڑھائی کریں۔ مرزا کی نیت آموں سے کبھی سیر نہ ہوئی، کبھی نہیں بھری تھی۔ اہل شہر تحفتاً بھیجتے تھے، خود بازار سے منگواتے تھے۔ باہر سے دور کا آم بطور سوغات کے آتا تھا، مگر حضرت کا جی نہیں بھرتا تھا۔ نواب مصطفیٰ خان مرحوم ناقل تھے، نقل کرنے والے تھے کہ ایک صحبت میں مولانا فضل حق اور دیگر احباب دوست موجود تھے، اور آم کی نسبت ہر ایک شخص اپنی اپنی رائے بیان کر رہا تھا کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ جب سب لوگ اپنی اپنی کہہ چکے تو مولانا فضل حق نے مرزا سے کہا کہ تم بھی اپنی رائے بیان کرو۔ مرزا نے کہا، بھائی میرے نزدیک تو آم میں 2 باتیں ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور بہت ہو۔ سب حاضرین ہنس پڑے۔ یہاں تک سبق کی پڑھائی مکمل ہوئی۔ کلاس 9 ایک پیراگراف کی تشریح آپ نے سنی۔
الفاظ کے معنی یاد کریں گے اور نمبر 2 پیراگراف کی تشریح آپ لوگ اپنی کاپی پر لکھیں گے۔ تھینکس، اللہ حافظ۔